अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी इसमें शमूलियत करूं। ये जितना प्रोग्राम सुना है उसमें कुछ बातों पे तो तबसरा हो चुका है, अब उसको दोहराने की तो खैर ज़रूरत नहीं। तो एक ये बड़ी मशहूर किताब है इनकी जमात की, जिसका बड़ा चर्चा है, महज़रनामा, जिसका ताल्लुक़ है इस कार्रवाई के साथ। और अक्सर अहमदी उसका ज़िक्र करते हैं कि उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। तो मैं उसका एक थोड़े सा हिस्सा यानी चंद लाइनें पढ़ के आपके सामने रखता हूँ, ताकि हो सकता है मिर्ज़ा मसरूर या उसके बाकी चहेते सुन सकें कि ये इसकी ये वहाँ से जो पहला पेज है मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर तबसरा करता हूँ। ये लिखा है यहाँ पे, ये महज़रनामा का पहला पेज है कि महज़रनामा वो अहम तारीख़ी दस्तावेज़ है जो जमात अहमदिया ने 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पूरे ऐवान पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी के सामने अपने मुसलमान होने, अपने बुनियादी अकायद की वजाहत और जमात पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद के लिए पेश की थी। और ये बात शुरू में ही वाज़िया कर दी गई थी कि जमात अहमदिया के नज़दीक दुनिया की किसी असम्बली या अदालत को किसी शख्स या जमात के मज़हब की तयन का कतन कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि उसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह खुदा ताला को है जो दिलों के भेद से वाकिफ़ है। मैं बाकी नहीं पढ़ता क्योंकि वो लंबी बात है आगे। तो मेरा इसके ऊपर यही इनसे पूछना है कि अगर ये बात थी, अगर आपका मौक़िफ़ यही था तो असम्बली में पेश क्यों हुए थे? जब असम्बली को अख्तियार ही नहीं तो आप वहाँ क्या लेने गए थे? अब इनके जो झूठ की और इनके गलत बयानी की जो दास्तानें हैं वो तो खैर आपके सामने आ रही हैं, दूसरे अहबाब भी इनको नंगा कर रहे हैं। तो आगे बात आती है जो मिर्ज़ा नासिर ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, अब उनको मैं सबको तो नहीं दोहराऊँगा क्योंकि वक्त का ज़िया होगा। हाँ, ये मुझे बड़ी हंसी आती है ये सुन के कि भी ये भुट्टो के इलेक्शन में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन में इन्होंने जिस तरीके से उसमें हिस्सा लिया था। हाँ, उससे पहले भी जिक्र कर दूं कि उससे पहले जो कश्मीर कमेटी बनाई गई थी, जो अभी पाकिस्तान बनने से पहले, तो उसके इसको कमेटी का सदर कौन था? मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को सदर बनाया गया और उसका सेक्रेटरी जो था वो मौलवी अब्दुल रहीम दर्द को बनाया गया। वो लंदन में जो इमाम थे मस्जिद के, उनको वहाँ से बुला के, तो उसकी क्या इतनी ज़रूरत पेश आई, क्या उसकी ये भी पता चले। ये जो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाद में वो कायद आज़म के साथ जो इनकी मुलाकातें हैं वो भी तारीख़ में रिकॉर्ड हैं। तो बहरहाल मैं अभी उसको यहाँ क्या क्या हवाले दूँ उनके। बाकी रही बात ये कि ये थोड़ा सा जिक्र पहले भी हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन में जिस तरह जमात ने हिस्सा लिया था। मेरे बाद AK शेख साहब भी बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में। शेख साहब उस वक्त फैसलाबाद में थे, तो मैं उन दिनों मंडी बहाउद्दीन में था। तो मैं मंडी बहाउद्दीन में उस वक्त पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था वहाँ सिटी का। तो वहाँ पे मिर्ज़ा ताहिर अहमद का हर हफ्ते आना जाना होता था इसी काम के लिए, इलेक्शन के लिए। तो ये अब ये जितने लोग आजकल झूठ बोल रहे हैं, अगर इनमें से कोई सामने आने की ज़रूरत करे मिर्ज़ा मसरूर या एंड कंपनी में से, तो मेरा उनसे सवाल है कि मुझे ज़रा ये बात तो बताएं कि हम कितनी दफ़ा कौसर नियाज़ी को सियालकोट जेल में मिलने गए मिर्ज़ा ताहिर के वफद में। उस वफद में हम 4 बंदे 5 बंदों का वफद जो था, वहाँ पे कौसर नियाज़ी को सियालकोट जेल में मिलने गए। फिर उसके बाद इस्लामाबाद भुट्टो को मिलने के लिए हम कितनी दफ़ा गए जी। मैं उसके सबूत देता हूँ, मैं तो खुद जाता रहा हूँ उनके साथ, मैं जाता रहा हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब थे वहाँ पे जेलम के, वो मंडी बहाउद्दीन से वो MNA खड़े हुए थे। तो उनके घर तो हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती थी, हर हफ्ते। क्योंकि मैं वहाँ जमात अहमदिया की तरफ से कोऑर्डिनेटर था, मैं कोऑर्डिनेटर था।
اگر کوئی بندہ میری آواز سن رہا ہے تو مجھے جٹلائے اس بات کو، میرے سامنے آ کے اس بات کو غلط ثابت کرے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ اس وقت جماعت نے ہمیں وہاں سے ربوہ سے بڑے بڑے صندوق بھیجے تھے، جن صندوقوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی کاپیاں تھیں، رسید بکیں ٹائپ جس طرح ہوتی ہیں، جس طرح بینک کی چیک بک کی شکل میں۔ اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کی اور قائد اعظم کی تصویریں تھیں، اور وہ جو یہ ریفل ٹکٹوں کی طرح ان کو ہم سیل کرتے تھے، کوئی 1 روپے کی، 2 روپے کی، 5 روپے کی، اس طرح کر کے۔ وہاں پہ لکھا تھا اس کے اوپر کہ ہمیں ووٹ بھی دو، نوٹ بھی دو، بھٹو کی طرف سے۔ وہ ہم نے جو روپیہ اکٹھا کر کے پیپل پارٹی کو دیا، اور اس کے علاوہ جو مرکزی خزانہ سے، خزانہ ربوہ سے جو الگ ان کی امداد کی گئی پیپل پارٹی کی، یہ تو اس کو کون جھٹلا سکتا ہے ان باتوں کو؟ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے ہوا سب کچھ۔ ہم ابھی زندہ موجود ہیں، میرے ساتھی اور بھی چند ایک ہیں جو آپ کو مل جائیں گے ڈھونڈنے سے، ایسی کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کہہ دینا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اب اس کے اوپر کیا کہیں؟ یہ تو ہر انسان خود ہی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اتنے ثبوت ہیں، اتنے ثبوت ہیں کہ یہ تو بے انتہا ثبوت ہے اس کے۔ اسی ضمن میں ہی آگے بات کو کروں کہ میرے پاس تو ان کے ہزاروں ثبوت اور بھی ہیں کہ ایک یہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس یہ گئے تھے اپنی زمینیں واگزار کرانے کے لیے، جو سندھ کی زمینیں گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تھا جن کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا سندھ، میر رسول بخش تالپور کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ خلیفہ صباح الدین اور مربی ملک محمد سلیم، پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے سچائی کا نور۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس کے اوپر لگا دیں گے وہ بھی، کہ اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، ہاں جی، کہ مرزا طاہر احمد کس طرح ان کے پاس گئے اور کس مقصد کے لیے گئے وہاں پہ۔ تو وہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن میں حصہ لینے میں ان کی کیا کیا ان کے مقاصد تھے۔ تو وہ جو ساری ملاقاتیں ہیں اس کے اندر اندراج ہے ان کا، ملک محمد سلیم مربی سلسلہ جو تھے کراچی، ان کا۔ السلام علیکم۔ میرا تھوڑا سا یہ تبصرہ ہے کہ یہ جو میں نے حصہ جو میں نے پڑھا اس میں انہوں نے کہا کہ مومن کی تعریف کرتے رہے کہ مومن وہ ہیں جو بیعت کر کے جو احمدی ہوئے ہیں اور جن کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اس اسلام کے انڈر وہ مومن جو وہاں اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اس اسلام پہ، اور پھر وہ مومن جو بن جاتے ہیں، اور وہ بہت نیرو ہے، اس سے بھی نیرو کر کے، تو ان کا میں امام ہوں۔ تو یعنی یہاں وہاں پہ یہ کنفیس کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، یا اتنا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ بتائیں کہ ہم آپ بھی، جو اگر آپ بھی مسلمان ہیں ہم آپ کے بھی وہ ہیں، وہ اس لیے ان کے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے نہیں مانا، لیکن ٹھیک ہے۔ لیکن جب مسلمین کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہم مسلمانوں کے نہیں، مومنوں کے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا، ویسے جب گوگل میں جب انہوں نے بھی ڈالا ہے تو خلیفۃ المسلمین کے نام سے جو مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ کون ہے، تو وہ میاں مسرور صاحب کا بھی انہوں نے نام ڈالا ہے۔ تو اب پھر گوگل کے اوپر کیسے خلیفۃ المسلمین کے نام سے آئے ہیں؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے جو کہا کہ وہ جو فیملی کی تفصیل بتا رہے تھے صفحہ نمبر 10 پر، تو انہوں نے کہا کہ جو 3 بیٹے ہیں تو ان کی جو اولاد ہے وہ اس میں شامل ہے، جو 3 بیٹے اور ان کی آگے بیٹے۔ انہوں نے کہا نو 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 نو، ان کے بیٹے زندہ ہوں تب بھی وہ نہیں آ سکتے۔ یعنی یہاں پر یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ چونکہ یہ بڑے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، تو بڑے بیٹے کا یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، تو یہ چل رہا تھا۔ تو یہ تھوڑا انگریزوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہت کا حقدار جو ہے وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے، اور جو بڑا ہے پھر اس کی اولاد آگے جو ہوتی ہے بڑی سب سے وہ۔ تو اس طرح سے یہ کوئین الزبتھ وغیرہ یہ ان کی جو فیملی میں چل رہا ہے، ان کے بھی یہی چل رہا ہے کہ وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو وہ ان کے وہ زندہ بھی ہوں تو بھی نہیں آ سکتے، یہاں پر انہوں نے لکھا۔ پھر یہ بھی کہا کہ دونوں نام ہمارے خاندان کے تھے، ایک جب منظور ہوا تو دوسرے نے اسی وقت بیعت کر لی تھی، میری بیعت کر لی۔ تو جب اس کے بعد جب
चौथे खलीफा के वक़्त जब था तो उस वक़्त तो इनके भाई जो मियाँ रफ़ी थे उन्होंने बैत नहीं की थी, उन्होंने शोर मचाया था, ट्रक पे चढ़ गए थे और वो किस लिए किया था फिर? अपने आप को तो वहाँ आपने ये बता दिया कि वो हमारे ख़ानदान का जो है और जो चल रहा है वो यही चल रहा है। अब जो प्रोपेगेंडा हुआ है जो दूसरे भाई की औलाद में से जब आए हैं मियाँ मसरूर, तो ये अंदरूनी साजिश जो हुई है उसी के तहत अभी सारा जो आजकल हालात हैं वो चल रहे हैं। समझने वाले सब समझ गए होंगे कि ये इनका यही है कि जो बड़े बेटे हैं, बड़ा बेटा है यानी मियाँ मियाँ बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उसकी औलाद में से जो बने तो वो खिलाफत का हकदार है, वो खिलाफत है, तो वो तस्लीम है। आगे इधर उधर का जो है वो इनके लिए यहाँ पर किस तरह उन्होंने बताया है कि नहीं नहीं वो जिंदा भी होते हैं तो भी वो नहीं आ सकते। तो इसका क्या मतलब? जब इन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसी वक्त तो ये पहले भुट्टो को वोट दे चुके थे। जब लास्ट टाइम भुट्टो के वोट हुए थे और उसके बाद भुट्टो बना था, और जब हंगामे हुए थे उससे पहले ये भुट्टो को सारे वोट दिए गए थे, और सियासत से ताल्लुक था तो दिए थे ना। जी मैं यही बात कर रहा था जो बीच में आपने मज़ीद ये बात ऐड की है कि ये 1970 की बात है जब इलेक्शन हुए थे भुट्टो के, और ये जो कार्रवाई हुई है जिसकी आप नशर कर रहे हैं ये 1974 की है। ये अब क्या इतना सा आप भी नहीं लोग कर सकते कि ये कार्रवाई बाद की है? तो ये पहले सब कुछ हो चुका था ये सारा कुछ, और इसीलिए मैंने दो हवाले दिए हैं, वो पहले कश्मीर कमेटी का भी और फिर इसका भी हवाला दिया है दूसरा भी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि 1970 के जो भुट्टो का इलेक्शन था कि इलेक्शन में भुट्टो की खातर जमात का कसीर रुपया और माली और जानी कुर्बानी के साथ साथ मजहबी ग्रुप्स की दुश्मनी लेते हुए इनको ये ना ख्याल आया कि मजहबी जमात को सियासत में क्यों धकेला जा रहा है। सिर्फ हुकूमत और हवसे इक़्तिदार थी, इनको सिर्फ वहाँ से हुकूमत भी चाहिए थी। ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा कोई हमें खित्ता ज़मीन मिल जाए, चाहे बलूचिस्तान का ही एक इलाका मिल जाए ताकि जहाँ अपनी हुकूमत कायम कर सकें, तो गवर्नमेंट से कोई बारगेन हो सके। खुदा से ताल्लुक़ या नूरे फरासत होता तो अक्ल ना मारी जाती। ये इनकी करतूतों के नतीजे हैं जो बाद में 1974 के आगे उसका लिंक बनता है। 1974 जो रेलवे स्टेशन रबवा पे जो वाक़या हुआ था उसको भी ये वहाँ पे अपनी मज़लूमियत के रोने रोते हैं। वो ज़रूरत पड़ी तो वो उसकी भी तफसील मैं खोल दूँगा, लेकिन चूँकि इस वक्त वो ज़रा मौजू से बात हट जाएगी इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा कि 1974 में ही जब रबवा रेलवे स्टेशन का वाक़या हुआ था तो वो इनका वही रिएक्शन था इनका खलीफों का कि इन्होंने जो इनको भुट्टो की असेंबली में जो इनको मार पड़ी थी, जो इनकी जलालत हुई थी, तो उसके लिए ये नई इनकी सोच थी और इन्होंने ख़ुद जानबूझ के वो काम कराया गया था, प्री प्लानिंग थी वो। अब जब से ये वाक़या हुआ है इसका नेशनल असेंबली वाला, उस वक्त के बाद ये कुछ हवाले तो दे दिए हैं कुछ लोगों ने कि भी खलीफों ने खुतबे दिए, दोनों खलीफों ने ही, जो मिर्ज़ा ताहिर और मिर्ज़ा नासिर ने, कि अगर वो कार्रवाई बाहर आ जाए तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। बहरहाल उनके झूठ का मैं क्या हिसाब करूं, आप लोग भी सोच सकते हैं कि वहाँ तो असम्बली का चपड़ासी भी नहीं अहमदी हुआ, और बाहर का अहमदी पाकिस्तान से कौन हुआ है उस कार्रवाई से। तो ये तो बात इनकी ऐसे वो बस झूठ के पलंदे थे जो इन्होंने खुतबे में लोगों को गुमराह किया और लोग गुमराह होते रहे। बाकी रही बात है कि कुछ अहमदियों ने पिछले दिनों बड़ी खुद ये इस बात पे शोर डाला कि जी उस कार्रवाई में ये महजरनामा जो था जमात का इसको शामिल नहीं किया गया। बहुत से अहमदियों ने, मेरी उनके साथ फ़ेस टू फेस बात हुई है बैठ के, जिन्होंने मेरे पास अब महजरनामा की 2 कापियाँ मौजूद हैं। हाँ जी, और मैं हर एक के सामने रखता हूँ कि ये देख लें, पढ़ लें क्या इसमें झूठ बोले गए हैं। ये मैंने चंद लाइनें आपके सामने रखी हैं, बाकी अभी ये हाँ जी मुझे आज़बार है सारे का सारा। तो आगे जाके इन्होंने जो दूसरा टॉपिक छेड़ा है अपने आप को बचने के लिए,
جو کہ پہلے سوالوں میں انہوں نے جو مذہب کے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ مذہب کے بارے میں بھی ایک جگہ یہ نبوت کو ختم کرتے ہیں، دوسری جگہ نبوت کو جاری کرتے ہیں۔ یہ اس کا ٹاپک بھی بیچ میں ہے۔ یہ جو محضر نامہ ہے، اسی کے ہی صفحہ نمبر 90 پہ آپ جائیں، جب دیکھیں تو وہاں پہ جا کے نبوت کو جاری کرتے ہیں۔ یہ جو خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں، مرزا ناصر کی میں بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ، اب وہ بات میں دوہرا تو نہیں رہا، آپ خود ہی سن لیں۔ اب اس انتخاب کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک گروپ نے بہت سارے پمفلٹ چھپوا کر گھروں میں پھینکوائے گئے تھے۔ رات کے ٹائم، شام کے ٹائم وہ لوگوں کے گھروں میں پھینکوائے گئے تھے کہ مرزا ناصر کو ووٹ نہ دیا جائے۔ وہ اس لیے کہ جس وقت خلیفہ ثانی کو چاقو لگا تھا، اس کے بعد جب دن بدن حالت خراب ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کا انچارج مرزا ناصر کو بنایا تھا، جو وہ نگرانی کرتی تھی ان کاموں کی، کہ خلیفہ کے نائب کمیٹی جس کو کہا جائے، تاکہ وہ خلیفہ کے تمام کام وہی کرے۔ خلیفہ ثانی تو وہ اس کو فالج ہو گیا تھا، وہ تو کسی کام کا نہیں تھا، تو یہ سارے کام مرزا ناصر کی وہ کمیٹی کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو تھے 3-4 مولوی تھے جو، تو اس وقت لوگوں میں یہ شک لوگوں کے چل پڑا تھا کہ آئندہ انتخاب میں مرزا ناصر کی باری آنی ہے، کیونکہ انہوں نے وراثتی نظام چلانا ہے۔ تو اس لیے ایک گروپ نے پمفلٹ چھپوا کے مرزا ناصر کے خلاف لوگوں کے گھروں میں پھینکوائے گئے، کیونکہ اس وقت ربوہ میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اندھیرا تھا، تو یہ ایسے کام کرنے کے لیے مغرب کے بعد بڑا آسانی ہوتی تھی کہ شام کے ٹائم اندھیرے میں لوگوں کے دیواروں کے اوپر سے پمفلٹ پھینکتے جائیں، لوگ جب چاہیں وہ پڑھیں گے تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا جو آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی بات بتانی ضروری ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے تھے پہلے اپنی، کہ وہ جو میری قوم ہے بڑی بڑی تابع دار ہے، تو میرے حکم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کے ہوتے ہوئے ایسے فضول دعوے کرنے تو کوئی بے مقصد ہے۔ آپ سب کے تبصروں کے بعد بس یہ طے ہوا میری نظر میں سے، تو میں نے جو پہلی بات تھی کہ جماعت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جماعت احمدیہ ہو، یا ایم کیو ایم کی جماعت ایم کیو ایم ہو، سیاست ہو، مذہب ہو، آپ کو ہر جماعت ہی ہوتی ہے، اور وہ آپ اس کو کوئی بھی نام لے دیں، وہ وہی ہے کہ شیشی جو ہے نا اندر زہر وہی ہے، لیبل جو بھی لگا دیں آپ، بات وہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کوئی مذہبی بھی کہے تو اندر سیاست میں گھس رہے ہیں، جو سیاسی کہہ رہے ہیں وہ بھی مذہب کا چورن بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جماعتیں ہی ہیں نا ساری، ان جماعتوں نے برباد کیا ہے سارا جو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس پورے معاشرے کو۔ السلام علیکم۔ ایک چیز اور آئی ہے میرے ذہن میں کہ یہ جب اتنا شد و مد سے یہ کہا گیا کہ یہ جب کاروائی جو ہے اگر سامنے لوگوں کے آ جائے تو سارا پاکستان احمدی ہو جائے۔ پہلے تو آدھا پاکستان کہا تھا، پھر جب دیکھا کہ وہ واقعہ میں نہیں آ رہی کاروائی نہیں آ رہی منظر عام پر، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب احتیاطاً پورا پاکستان ہی کہہ دو، وہ کون سا کہ کاروائی آنی ہے باہر۔ تو پھر جب کاروائی آ گئی تو پھر کوئی بھی احمدی نہیں ہوا پاکستان میں، تو کوئی پاکستان کا آدھا کیا چوتھائی بھی نہیں ہوا۔ تو پھر پتہ نہیں وہ دعوے کیا بنا، اس دعوے کا کیا کیوں وہ سچا ثابت نہ ہوا، اور بلکہ زیادہ مخالفت ہو گئی، اور اس دعوے کے اس کارروائی جو تھی اسمبلی کی، وہ باہر جب پبلش عام ہونے کی وجہ سے بلکہ زیادہ مخالفت ہو گئی، کیونکہ ان کا جو آئیں بائیں شائیں کرنا وہ سب کو پتہ چل گیا کہ ان میں کوئی حکمت کی بات تو ہے نہیں، کوئی سولڈ بات ہے نہیں، اور ان کو بڑا فیور کیا گیا ہے کہ ان کو اقلیت قرار دے کے تو ان کو ایک کہا گیا ہے کہ تم یہ مذہب جو ہے وہ اختیار کر لو تو ٹھیک ہے، تو تمہیں کچھ نہیں مطلب کہا جائے گا۔ ادروائز جیسے کہ عقیدے ہیں اور جس طرح نبوت کے معنی کو انہوں نے یوز کیا ہے، اس لحاظ سے تو مسلمانوں میں شدید غصہ بنتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وہ تحریک جو ہے ختم نبوت کی وہ تقویت پکڑتی گئی ہے۔ اب یہ بھی بات کوئی سامنے لے آئے کہ خلیفہ ثانی کے فوت ہونے کے بعد
इनका और मिर्ज़ा रफ़ी का झगड़ा क्यों चला था, किस बात पे चला था। और मिर्ज़ा रफ़ी ने जो क्लेम किया था कि खिलाफत पे मेरा हक है, और वो एक ग्रुप सामने चल पड़ा, और वो ग्रुप आज तक मौजूद है, आज अभी भी मौजूद है ग्रुप वो, हाँ जी, ग्रीन अहमदियत के नाम से, हाँ जी। तो ये बातें अब इनकी तफसील में जाएं तो बात और लंबी होती जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है, जब सियासत की बातें करते हैं तो सियासत में उस वक्त मिर्ज़ा नासिर तो खलीफा थे, लेकिन उसके जो पूरी जितनी पाकिस्तान की जमातें थीं उनको कंट्रोल करने के लिए मिर्ज़ा ताहिर उनके मतहत थे। मिर्ज़ा ताहिर ही उसके नायब थे। जो ये जितने सियासी कारोबार थे, भुट्टो की पार्टी से मिलना, उनसे राब्ते करने, सियासत में जो भी इलेक्शन के प्रोग्राम थे, हम लोग ख़ुद इसके साथ, मिर्ज़ा ताहिर के साथ, ये मैंने जैसे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, बहुत सारे सियासतदानों से हम जाके मिलते रहे हैं जी, जिनमें से ये ख़ासकर कौसर नियाज़ी था, मुस्तफ़ा खर था, हनीफ रामे था, और ये डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन थे। तो ये इन सब से हम मिलते रहे हैं उस वक़्त। तो ये कैसे इस चीज़ को इनकार कर सकते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ताहिर अहमद साहब के तो क्या क्या बातें बताएं। वो एक याद है एक जलसे में उन लोगों ने बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, वो वाला भी एक ड्रामा किया था। अफ्रीका के वो लंबे लंबे चोगे पहना के ले आए थे जलसे पे कि ये बादशाह हैं अफ्रीका के, जिन्होंने कपड़े जो ढूंढ रहे हैं, बरकत ढूंढने आए हैं मसीह मऊद की। और वो बादशाह जो बाद में कुछ दोस्तों ने बताया कि वो वाले तमाम जो अफ्रीका के बादशाह थे ना, बाद में समोसे बेचते और टैक्सियां चलाते देखे गए थे बाद में। मतलब ये तो ड्रामे हो चुके हैं, जो तारीखी ड्रामे हैं। निकालें पुराना खुतबा, वो आप सबको मिल जाएगा हवाले के तौर पे। तो आपको उस टैक्सी ड्राइवर बादशाह का अगर चाहिए पता, समोसे बेचने वाले का, वो मैं बता देती हूँ, तो आप ये देख लीजिए। ये तो ड्रामे हो चुके हैं ना माशाल्लाह से। ये जो मार्केटिंग है ना, ये ऐसी खौफनाक मार्केटिंग है कि इसने इनकी मत मारी हुई है। जिस तरह अभी जाहिदा बता रही थी कि ये ऊपर के ये जी इनको इन लोगों की जो जितनी बातें की हैं कि भाई हम लोगों ने ये करते आए हैं, कितनी कि हम जितनी बातें भी की हैं, वो कैसी बातें की हैं कि भाई खलीफा जो है वो बीमार नहीं हो सकता। तो भाई खुद मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब बीमार नहीं हुए थे। आप ये सोचें कि मिर्ज़ा नासिर बीमार नहीं हुए। मिर्ज़ा नासिर जो है, जब इनकी शादी हुई है ताहिरा भी दूसरी जो उम्महातुल मोमिनीन है अहमदियों की, उनके साथ जब दूसरी शादी हुई है तो उसके बाद के जनाब वो मतलब सुहागरात से ही उठ के चले गए थे वो सीधे बिस्तरे मर्ग पे। तो वो आप, मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा इस वाक़े का कि वो किस सबब से गए थे। तो क्या वो जो पीछे 6-7 महीने जो इन्होंने सैनिटोरियम में गुजारे थे इस्लामाबाद के बाहर, तो क्या वो बीमारी नहीं थी? तो एक खलीफा जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ था। अगर खलीफा जो है बीमार नहीं होता तो फिर इसका मतलब है या तो आप खलीफा ही नहीं थे। मतलब क्या कहा जाए फिर, इस बात से क्या नतीजा निकलता है उनकी अपनी ज़ुबान से। और फिर वही बात जो इन्होंने अभी जिक्र किया इन्होंने सितारा ने कि भाई ये शाही ख़ानदान है। मैं तो यही कहती हूँ ये शाही ख़ानदान है, हकीकत में ये शाही ख़ानदान है। बाकी खिलाफत शराफत ये तो क्योंकि खिलाफत का चूरन बिकना है, जिस जगह बैठे हुए हैं जिस समाज में, वहाँ पे खिलाफत का चूरन या मज़हब का चूरन ही बिकता है। क्योंकि सियासी पार्टियों को भी आप देख लें, वो भी ख़त्म नबूवत उठाया होता है ना उन्होंने, हर दूसरे महीने ख़त्म नबूवत का शोर उठाया होता है। क्यों? क्या वो आपको लगता है कि वो बड़े चाहने वाले हैं, आशिकीन रसूल है? नहीं, उनको पता है कि यहाँ पे इस सोसाइटी में चूरन अकीदत इतनी कैंसर की मानिद है कि इनको मज़हब का चूरन ही बिकना है यहाँ पे, तो वो फिर इस किस्म के चूरन बेचते हैं। तो वो यही हाल इनका है। इनको भी पता था यहाँ खिलाफत का चूरन ही बिकना है, तो इन लोगों ने शीशी के ऊपर वो लगा लिया, बीच में से सारा माल जो है कमर्शियल वो यही है। वैसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये कार्रवाई को इतनी देर तक हाइड क्यों करके रखा गया था? इसकी कोई पॉलिटिकल वजह थी या कोई डर था, खौफ था, या क्या वजह थी कोई? अब अगर इनको तारीख़ याद दिलाई जाए तो इन अहमदियों को ये नहीं याद आता कि भी पहले जिसका हवाला देते हैं, यही हज़रत मसीह मऊद ने अपने पोते को सियासत में दखल देने से जमात से खारिज कर दिया था। अब वो क्या इनकी किताबों में मौजूद नहीं है लिखा हुआ? और उसको सामने रखा जाए तो उसके हुक्म दूली इन्होंने बार बार क्यों की? अब देखा जाए तो ये उनके साथ क्या रिश्ता है। अब इन बात को देखा जाए या समझने की कोशिश की जाए
تو کیا ہے اپنے باپ کو یا دادے کو ان کے ساتھ کوئی رشتہ اپنا بتا سکتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے جب اس کی یہ حکومت دولی کر رہے ہیں؟ بھی پہلے تو اس کے باپ اس کے بیٹے نے پہلے کیا، مرزا بشیر الدین محمود نے، جو کشمیر کمیٹی والا جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، تو ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کو بڑا یہ فخر سے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ پھر وہ قائد اعظم کے ساتھ جو جتنے بھی وہ تھے وہ تعلقات بڑے، وہ فلسطین کی آزادی کے لیے انہوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں، وہ بڑا یہ جوش و خروش سے بتاتے ہیں۔ پھر آگے یہ باتیں آ جاتی ہیں آگے، ہاں جی۔ پھر یہ 1953 میں جو کچھ ہوا، پھر یہ 1974 کی یہ باتیں ہیں، یہ جو کچھ ہوا، یہ سارے سیاست میں دخل اندازی کی وجہ سے یہ سارے کام تھے، جس سے بے شمار جانیں ضائع ہوئیں، کتنے کتنے کاروبار ضائع ہوئے لوگوں کی، جو کس کو اس کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کے 1974 میں اور 1953 کے دنوں میں کس قدر جانیں ضائع ہوئی تھیں، کتنے لوگ مارے گئے تھے، کتنے کاروباروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ جو سوال زاہدہ جی نے ابھی اٹھایا ہے کہ کارروائی کو اتنی دیر تک ہائیڈ کیوں رکھا گیا، یہ ہاں وہ پولیٹیکل وجہ ہے، اس لیے کہ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، جو جتنے مہذب معاشرے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی امریکہ کی اب بات کر لو، کینیڈا کی کر لیں یا انگلینڈ کی کر لیں، کہ وہاں پہ قانون ہیں وہاں پہ کہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے، کسی کا 20 سال، کسی کا 30 سال، 25 سال، مختلف قسم کے باقاعدہ قانون ہیں۔ قانون کے تحت اس کو اس وقت تک، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک وہ دفعہ بھی ہے اس کی کہ دفعہ نقص امن، کہ جس سے امن کا خطرہ ہو، ایسی چیز جس سے امن کا خطرہ ہو، وہ پھر اس کو وہ اوپن نہیں کرتے، اس کو اتنے سالوں تک، تاکہ وہ بات ٹھنڈی ہو جائے، بات لوگوں کو بھول جائے، تو پھر اس کے بعد جا کے تو وہ بات کو افشا کر دیا۔ اب دیکھیں امریکہ میں بہت ساری پرانی رپورٹیں ابھی وہ باہر کر رہے ہیں، ابھی نکال رہے ہیں، کوئی 20 سال بعد، کوئی 30 سال بعد۔ تو یہ اسی ضمن میں یہ بات جو تھی، اس کو روکا گیا تھا، اس کو گورنمنٹ نے باقاعدہ اس قانون کے تحت۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا میں خلیفہ ہوں، اور مجھے سب خود اپنی مرضی سے امام مانتے ہیں اور امیر المومنین لکھتے ہیں، تو ہم نے بھی تو انہی خلیفاؤں کے اندر رہ کے دیکھا ہے، تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب ان کو خط لکھیں تو کبھی کوئی پیارے آقا کا نام لیتا ہے، کبھی امیر المومنین، تو کسی نے بھی خط میں نہیں ذکر کیا، میرے نہیں خیال میں کسی نے لکھا ہو، پیارے آقا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی امیر المومنین بنا لیا۔ جی السلام علیکم، میں احمد کریم شیخ ہوں۔ مجھے آپ کے پروگرام میں آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن آپ کی جو فارمیٹ ہے میں اس سے انفارچونیٹلی اتنا واقف نہیں ہوں، اور میں آیا بھی لیٹ ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہاں تک ہوئی ہیں۔ بہرحال میں آیا ہوں، اگر کوئی میرے لیے سوال ہے تو مجھے بتا دیں، شاید میں اس کا پھر کوئی جواب دے سکوں یا بات کر سکوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جی سر، ہم یہ جو 1974 کی قومی اسمبلی کی کاروائی ہے، اس کے جو 20 پیجز ہیں ہم نے وہ پڑھے ہیں، اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ سر آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ تھوڑی سی بریف سمری دے سکتے ہیں کہ یہ 1974 میں یہ جو کاروائی ہوئی، اس میں ان کو جماعت احمدیہ کو کیوں بلایا گیا، اور کیا وجہ تھی کہ ان کو پارلیمنٹ میں جا کے، عدالت میں جا کے ان کو اپنا سب کچھ پیش کرنا پڑا، اور تو ہم نے کسی بھی فرقے میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ تو پلیز اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس بات کی تو تھینک یو ویری مچ۔ جی، سلسلہ یہ ہے کہ وہ جو واقعات ہوئے تھے، کچھ دنگا فساد کہہ لیں، اس کے نتیجے میں جو روا کے ریلوے اسٹیشن پہ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کے درمیان اور روا کے لوگوں کے درمیان، تو اس کے تحت قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا تھا جس پر بحث ہو رہی تھی۔ تو اس میں چونکہ یہ مین پارٹی تھے تو ان کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ یہ بل ہے، آپ اس کے اوپر آ کے اپنا موقف بیان کرنا چاہیں تو آپ کو آزادی ہے، آپ آ کے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی انکار کیا تھا محضر نامہ کی شکل میں، جو انہوں نے لکھ کے اپنا بھیجا موقف۔ اس میں سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کے
مذہب پہ یا کسی کے عقیدے پہ کوئی بات کی جا سکے یا یہ کہا جا سکے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو ہم اس چیز کو آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ اس چیز کے قابل ہیں کہ اس کے بارے میں بات کریں یا کوئی فیصلہ کریں۔ یہ چیز جو محض نامے کی شکل میں پیش گئی تھی۔ اس کے بعد پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے یہ لوگ پھر چلے گئے، اور جب یہ گئے ہیں تو مطلب ایک تو وہ اسمبلی اس قابل نہیں کہ اس پہ بات کر سکے، پھر اسی میں جا کے پیش ہو گئے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ پیش ہوتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ بلکہ ابتدا میں جب اٹارنی جنرل نے سوال بھی کیے تھے، انہوں نے ان کو کلیئر بھی کیا تھا مرزا ناصر کو، تو یہ کہا تھا کہ بھی آپ جس چیز کا جواب دینا چاہیں دے دیں، جس کا نہیں مطلب دینا چاہتے مطلب آپ انکار کر سکتے ہیں، تو آپ کو پوری آزادی ہے۔ تو وہ سلسلہ جب یہ چل رہا ہے تو آپ محسوس کریں گے اس کے اندر کہ بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کے جواب نہیں دیے گئے یا اپنی مرضی سے دیے گئے، انہوں نے ایز از ان کو لیا، کوئی ان کے ساتھ زبردستی یا کوئی زور یا کوئی پریشرائز نہیں ان کو کیا گیا، قطعی طور پہ نہیں کیا گیا تھا، بڑی آزادی کے ساتھ انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں۔ جی السلام علیکم زائدہ، اس کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کارروائی کیوں اتنے سال جو ہے نا وہ سیل بند رکھی گئی، اس کو کلاسیفائڈ کیوں بنایا گیا، اس کی ایک ریزن اسی کتاب میں جو میں نے پیش کیا ہے، پارلیمنٹ میں قادیانی شکست، مولانا اللہ وسایہ کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس کارروائی کے بعد قادیانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے حضرت صاحب نے اسمبلی کے اندر جو گل افشانی کی ہے وہ اگر منظر عام پر آ جاتی تو آدھے مسلمان قادیانی ہو جاتے، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اگر یہ کارروائی انہی دنوں میں جبکہ مسلم جذبات بہت گرم تھے منظر عام پر آ جاتی تو سب قادیانی قتل ہو جاتے، اس لیے شاید اس وقت کی حکومت نے اس کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی۔ بعد کی آنے والی حکومتیں بھی لکیر کی فقیر رہیں اور پابندی جاری رہی، چنانچہ ضروری ہو گیا کہ یہ تاریخی قومی امانت امت کے سپرد کر دی جائے تاکہ سچ اور جھوٹ ایک دفعہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ اگر یہ باہر آ جاتی، ایک طبقے کا دعویٰ تھا کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے، آدھا کیا وہ آدھا چپڑاسی بھی احمدی نہیں ہوا، اور دوسری طرف ان کا یہ دعویٰ تھا دوسری پارٹی کا کہ سب قادیانی قتل ہو جاتے، اس بیس پر تو ایک بھی قادیانی قتل نہیں ہوا۔ کیا پلیز آپ بتا سکتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کی موت کی منظر کشی پلیز کر دیں، 10 سال کس حالت میں رہے اور کیسے رہے اور کس طریقے سے وفات پائی، تاکہ اس کا تو انہوں نے مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں ایسے اس کو گول مال کر دیا کہ اس کو لپیٹ کر پتہ نہیں کہیں چھپا دیا، جو 10 سال کا عرصہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی خلیفے کو بیمار کرتا ہی نہیں ہے، تو اس پر ذرا تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں۔ واقعی یہ آپ نے اور ظفر صاحب نے صحیح اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ کاروائی اس وقت واپس باہر آ گئی ہوتی تو میں نے پیدائشی احمدی ہی نہیں ہونا تھا، میرے خیال میں میرے ابا جی نے بھی احمدیت سے منہ موڑ لینا تھا، تو ہمارے سے یہ باتیں چھپائی گئی ہیں اور ہماری جو نسلوں کو غلام بنانے کے لیے اس کاروائی کو چھپایا گیا ہے۔ ہاں، یہ جو مرزا ناصر نے اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خلیفہ کو ذہنی طور پہ مطلب ڈسیبل نہیں کرتے، معذور نہیں کرتا اللہ، مطلب وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ مطلب وہ پیرالائز ہو جائے یا کچھ اور چیز ہو جائے، یہ ممکنات ہے، لیکن اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ وہ مینٹلی ذہنی طور پہ اس قابل نہ رہے کہ کر سکے۔ اب ان کی کیفیت کیا تھی، یہ کیسے تھے، اس کا ایک ہی واقعہ میں سارے اس وقت میری عمر آپ یوں کہہ لیں کہ 1964 میں کو تقریباً 17-18 سال کا تھا، مطلب
یہ کو میری عمر ہوگی. تو میں 64 میں ان کو، بلکہ 64 نہیں 65 کے اندر ان کی وفات سے کچھ عرصہ، تھوڑا عرصہ پہلے میں ملا ہوں مولوی عبد الرحمن جٹ صاحب جو اس وقت قادیان کے امیر تھے ان کے ساتھ، کیونکہ انہیں والد صاحب نے، میری ہمشیرہ وہ یہاں پہ ہی ہوتی ہیں کینیڈا میں، ان کی شادی تھی تو ان پر انوائٹ کیا ہوا تھا. تو جب وہ آئے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا، مجھے ساتھ بھیجا تھا کہ مولوی صاحب کی ملاقات حضور سے ہے تو ان کے ساتھ تم ساتھ رہو گے. تو میں مولوی صاحب کے ساتھ روا گیا. روا جب میں گیا ہوں تو وہاں جا کے ہم لوگ مرزا بشیر احمد احمد جو سیرت المہدی کے مصنف ہیں ان سے ملے، اور وہ ہمیں لے کے مجھے اور مولوی عبد الرحمن صاحب جاٹ کو خلیفہ ثانی کے پاس گئے. تو انہوں نے راستے میں یہ بریف کیا تھا کہ حضور اگر مطلب ملیں گے، بات ہوگی تو جو وہ اگر کچھ کہیں تو آپ کریں، ورنہ آپ سلام کر کے انتظار کریں کہ حضور کیا کہتے ہیں. تو ہم لوگ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں کمرے میں تو یہ کروٹ لیے ہوئے، مطلب ان کی کروٹ تھی ہماری طرف، ان کی پیٹھ تھی. جب دروازے میں ہم داخل ہوئے، سفید ان کے کرتا یا قمیض تھی اور شلوار، لیکن یہ کرا رہے تھے تکلیف سے. تو قریب جا کے میاں بشیر احمد نے کہا ہے کہ حضور مولوی جٹ صاحب آئے ہیں قادیان سے، یہ انہوں نے کہا. تو ساتھ ہی مولوی عبد الرحمن صاحب نے انہیں سلام کیا. میرا خیال ہے شیخ صاحب، میرا ایک دم سے سوال آیا اسی آپ کے جواب پہ کہ کیا ذہنی ہو سکتا ہے ان کا مطلب کہنے کا یہ ہو کہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ ڈسیبل کرنے کے لیے ذہن کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. تو اب جہاں پہ وہ ہو ہی نہ تو وہ کیسے اللہ میاں ڈسیبل کرے گا؟ تو یہی ایک سچویشن بنتی ہے کہ مطلب اللہ میاں کو اگر ہم کہیں کہ اللہ میاں ایسا نہیں کرتا تو یہ تو پھر اس کی یہی ایک کنڈیشن رہ جاتی ہے کہ وہ چیز ہی نہ ہو، تاکہ وہ ہوگی نہیں تو وہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ اگر ہوگی تو وہ ضرور پھر پاسبلٹی تو رہ جاتی ہے نا پیچھے. جب آپ اتنا حتمی طور پہ جواب دیتے ہیں تو پھر اس کی دوسری یہی جو ہے جواز رہ جاتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ یہاں پہ دماغ ہی نہیں ہے تو اللہ میاں کرے گا کیا؟ اس کے جواب میں مطلب خلیفہ ثانی نے مطلب بڑی دھیمی آواز میں وعلیکم السلام کی آواز، لیکن ساتھ میں ان کے کراہنے کی کرنے کی، تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش. تو جیسے ہی وہ سیدھے ہوئے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف، بیڈ سورز وغیرہ ہوئے تھے انہیں، تو اتنا عرصہ بستر پہ رہنے سے، تو مطلب انہوں نے تکلیف سے کراہنا اور اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا. تو اب میاں بشیر احمد اب کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب مولوی صاحب کو کہ جتنی جلدی یہ ملاقات ختم ہو یا زیادہ دیر مطلب ہم لوگ نہیں ٹھہرے. اتنی دیر میں انہوں نے مطلب میں نے جو آوازیں سنی، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ کچھ گالیوں کی تھی، میں یہاں دہرا نہیں سکتا اس کو، کہ انہوں نے فلاں تم کدھر، اور کیا یہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے مطلب وہ اسے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ مولوی صاحب آئے ہیں، لیکن وہ ان کی سننے کی بجائے اپنے وہ سارے. تو یہ شخص جب اس طرح سے ہے تو وہ کسی طور پہ بھی ذہنی طور پہ ہم اسے ایکٹیو نہیں کہیں گے، یا کسی لحاظ سے کہ وہ ذہنی طور پہ کوئی ایسے فیصلے کر سکے، کوئی بات کر سکے یا سمجھ سکے، وہ اس کیفیت میں میرے لحاظ سے نہیں. اسی حالت میں مطلب آپ کہہ لیں کہ اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ، اور یہ بہت سا عرصہ وہ اسی کیفیت کے اندر، اسی تکلیف میں وہ گزارتے ہیں. تو اب میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس کو ذہنی طور پہ سٹیبل تو نہیں کہا جا سکتا کسی طور پہ بھی. تو وجہ بس یہ ایک میری ملاقات ہے جو ان کے آخری دنوں کی ہوئی، باقی تو ساری باتیں وہ سنی ہوئی یا مطلب جس طرح سے بیان کی جاتی ہیں وہ ہے. لیکن یہ چند مہینے پہلے ان کی وفات کے کچھ ایک مہینے پہلے کی بات ہے کہ مطلب جو میں نے خود دیکھا ہے. یہ عفاف، یہ جو بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں نا، انہوں نے باقی بھی ساری زندگی گزاری ہے جماعت کے اندر، وہ دماغ تھا یا نہیں تھا وہ تو سامنے ہے، لیکن یہ ایک مطلب مذہبی سہارا لیا تھا میرے خیال میں مرزا ناصر نے اس وقت کہ نہیں جی
اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پہ جو اس کے چنیدہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی مطلب کیئر خود کرتا ہے، مطلب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ لا آف نیچر کے خلاف مرزا ناصر کا وہ جواب. لیکن چونکہ وہاں پہ اٹارنی جنرل کوئی بحث نہیں، کوئی انہوں نے تو اس کا لینا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ویوز کیا ہے، اس سے اس نے سارا کچھ، جج نے بھی اسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت وہ جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی اس چیز کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ چیز کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہے. باقی آپ کی بات سمجھتا ہوں میں. وہ تو جو آج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی دماغ کا اگر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر صحیح دماغ تو تھے ان کے پاس، لیکن اگر صحیح سمت میں ہوتے یا جو کہا جاتا ہے تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے ان کے ساتھ. پلیز آپ بتائیں کہ جب خلیفہ ثانی فوت ہوئے تھے تو خلیفہ ناصر کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کیا پرابلمز آئی تھی، پھر خلیفہ ثالث کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ رابع کی کیا پرابلمز آئی تھی، پھر خلیفہ خامس کس طریقے سے آئے؟ میرا خیال اس کا جواب مرزا ناصر نے دیا، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا کہ دوسرا کون تھا، کہ یقیناً مطلب وہ دوسرا. لیکن اس وقت کی جو یہ کاروائی ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ بقول مرزا ناصر کے دوسرا امیدوار تھا. یہاں پر مرزا ناصر نے یہ کہا ہے قومی اسمبلی کی کارروائی میں کہ دوسرا جو کنٹیسٹنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر بیعت کر لیتا ہے جو خلیفہ بنتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیسے دوسرا امیدوار ہوتا ہی کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے دوسرا امیدوار. اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، جبکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ خلیفہ رابع نے مرزا مسرور کے نام کی پرچی خط میں لکھ کے چھوڑی تھی، اور اسی طرح سننے میں آیا ہے کہ خلیفہ اول نے بھی خط میں لکھ کے چھوڑی تھی کہ یہ مسلم موعود بنے گا، اور مسلم موعود نے بھی ایک پرچی رکھی تھی کہیں پر، جو بعد میں سب کے خوابوں میں بھی آئے تھے، اور اس کے اندر بہت ساری اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے مرزا ناصر کے ان وفات پہ جو نام یا ان کا جو الیکشن جس کے نتیجے میں مرزا طاہر آئے اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ مطلب خلیفہ ثانی کی ڈیتھ پہ مطلب ان کے واقعات کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا. مرزا ناصر کے وقت میں باقاعدہ طور کے اوپر ہماری ڈیوٹی لگائی گئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ صدر خدام الاحمدیہ محمود بنگالی تھے، اور جو ربوہ کے کوتوال تھے عزیز بھامڑی وہ. اب ہماری ڈیوٹی، اور ربوہ کے جو صدر عمومی تھے وہ میرے عزیز حکیم خورشید. یہ تین شخصیتیں ہیں جو مطلب ڈائریکٹلی ہمیں آرڈر کر رہے تھے. مطلب اور بہت سے لوگ ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے کمانڈ کرنے والے، بہت سے ڈائریکٹ کرنے والے، احکامات جاری کرنے والے تھے لوگ، اور بہت سے تنظیمیں جو ہیں خدام الاحمدیہ انصار کی وہ کام کرنے والی تھیں. اب وجیہ آپ کا جو سوال ہے یہ چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جماعت احمدیہ کا تمام سسٹم جو ہے نا، پہلی یہ کہ پبلکلی ان کی کاروائی تحریری طور پہ نہیں ہوتی، یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں جو صرف انہی کے پاس رہتی ہے، اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا، نہ پبلش کیا جاتا ہے. نام پیش مطلب کوئی امیدوار خود نہیں اپنا کرتا، یہ اصل بات مرزا ناصر نے وہاں کی ہے، لیکن کوئی بندہ دوسرے کا نام پیش کر سکتا ہے، جو کہ ہوئے. اس وقت بھی بلکہ مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر مرزا رفیع خود امیدوار تھے باقاعدہ طور کے اوپر. جب انہیں اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا مسجد مبارک سے، تو اس وقت وہ جو تھے یہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کے خاندان سے تھے، میں اب نام میرے زبان پہ نہیں آ رہا ان کا، کراچی کے. انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ان کو
اعلانیہ طور پہ یہ کہا تھا کہ میاں آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، آپ اپنی بات وہاں پہ کر لینا، یہ میاں رفیع کو باقاعدہ طور کے اوپر۔ اب نام پیش کرنے والے، اب مجھے جہاں تک پتا ہے، میرے علم میں جو بات ہے، کوئٹہ کے امیر جماعت شیخ حنیف صاحب نے مجھے خود بتایا، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں مطلب میری بہن کی بہویں ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں تجویز کرنے والا، کہتے میں مجوز ہوں مرزا طاہر کے نام کا۔ پھر مرزا رفیع کو پھر یہ جو اندر سے پھر باہر نکالا گیا، یہ جو مختلف لوگوں کے بیانات، یہ جو سنی سنائی باتیں، مطلب میں نے جیسے کہا نا کہ کوئی یہ کاروائی تو یہ پبلش کرتے ہی نہیں ہے نا، یہ اپنے لیے جو انہوں نے لکھ کے سارا کچھ رکھا ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے قبضے میں ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے ان کی۔ لیکن یہ جو لوگوں کو سینہ بسینہ باتیں آتی ہیں، بعض چیزیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہوتی ہیں، تائید کر رہے ہوتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں نہیں ملی، کسی نے کچھ سنا کس سے، وہ تیسرے چوتھے بندے تک جا کے الفاظ بدل جاتے ہیں، وہ بات ہی بدل جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ جیسے مرزا مسرور کے مرتبہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ ایک سے زائد نام تھے، اب وہ مختلف، کوئی مجیب راشد کا، حتیٰ کہ نسیم مہدی کا نام تک لیا جاتا ہے کہ یہ چیز۔ اب چونکہ میں تو اس وقت تک چھوڑ چکا ہوا تھا، مطلب میں تھا نہیں ان میں، لیکن جو مطلب سننے کرنے کو آیا ہے وہ چیز۔ اب جو سٹیٹمنٹ کوئی بھی یہ دیں، وہ آپ کو ڈیپینڈ انہی کے اوپر کرنا پڑتا۔ اب مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر جیسا یہ کہ تھینک یو جی، آپ نے نور، آپ نے یہ بتایا یہ چیز کہ بھئی ان کا نام مولانا مالک، بالکل مالک صاحب نے یہ ان کو تسلی دی تھی کہ جی آپ کو میاں موقع دیا جائے گا۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کر یہ سارا کچھ یہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی چاہے مقابل پہ 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 امیدوار ہوں، جو بھی ہوں، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جو الیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو 2-3 ہوتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے یا ان کے دلوں میں کچھ شیطان ڈالتا ہے؟ کیونکہ جو الیکٹ ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن جو 2 یا 3 اور تھے ان کے دلوں میں، جس کا یہ ہے کہ وہ فوری بیعت کر لیتے ہیں، وہ تو آبویس ہے۔ اگر آپ امریکن یا کینیڈین دیکھ لیں، کوئی دوسرا اسی وقت جس وقت وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پہ سپیچز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ ایک مقابلہ تھا وہ ہو گیا، لیکن یہ پریزیڈنٹ اب یہ ہے یا پرائم منسٹر یہ ہے۔ تو سوال ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں یہ ڈالا گیا کہ ان کے نام پیش کیے جائیں جو نہیں منتخب ہوتے، کیا وہ شیطان ڈالتا ہے یا اللہ ڈالتا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے مرزا ناصر، مطلب طاہر، ناصر، جو بھی کوئی ہے اس جماعت سے، کہ ان کے دلوں میں کون ڈالتا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا بتایا تو تھا پیچھے اپنے کلپس میں کہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، اور مرزا رفیع کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایک پوری کلپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں دیکھا حال کیا تھا، کہ الیکشن کیسے ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، اور پھر آگے کس طریقے سے اس کو مرزا ناصر احمد کی وفات کے بعد مرزا طاہر احمد کیسے الیکٹ ہوئے، یا پھر اگر آپ کو کچھ یاد ہو کہ مرزا جو ہے بشیر الدین کے بعد مرزا ناصر کیسے الیکٹ ہوئے؟ میں نا ابھی مجھے آپ کی باتیں سن کے مجھے یاد آ رہا تھا وہ واقعہ جب مرزا ناصر کی صاحب کی وفات ہوئی ہے نا، اس وقت مجھے یاد ہے میں تیسری چوتھی دوسری تیسری اتنی کلاس تھی میری نا، میں اس میں تھی، اور مجھے یاد پڑتا روا میں جو جامعہ کے سامنے ایک ہوتا تھا خرم کوچنگ سینٹر اسکول ہوتا تھا پرائیویٹ، ہم اس وقت اس اسکول میں ہوتے تھے، اور بس اتنا مجھے یاد ہے کہ بہت ایک ہلکی سی یاد ہے اس واقعے کی، اور وہ اس ضمن میں وہ یاد ہے، بعض باتیں مجھے اس طرح یاد رہ جاتی ہیں کہ جو کسی واقعے سے ریلیٹڈ ہوں،
تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے تو ہمیں جو اس زمانے میں تو جو اسکول ٹیچرز بھی ہوتی تھیں وہ کیونکہ جماعت کا ہی ہولڈ ہوتا تھا سارا، تو وہ نا انہوں نے پتہ تو ہمیں تھا نہیں کہ مرزا صاحب کی شادی ہوئی ہے، نہ اتنے وہ کیا معاملہ ہوا ہے، اتنا پتہ تھا کہ بیمار ہوئے ہیں حضور، بس یہ سندر دعا کریں بیمار ہوئے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ والا ہلکا سا اس کا کہ مجھے ہماری وہ ٹیچر ہوتی تھی نادرہ حق کے ناصرہ حق ہوتی تھی، 4 بہنیں ہوتی تھی 3-4 نا، اس اسکول کی جو کرتا دھرتا تھی، تو وہ جس دن ان کی وفات کی اطلاع آئی ہے نا تو وہ خبر دے رہی ہیں کہ آج اسکول بند ہوگا، حضور جو ہے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور خبر کیا آتی ہے، اس وقت وہ ٹیچر نے نا بٹھا کے بچوں کو، ہم لوگ کلاس میں تھے تو وہ ٹیچرز ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا افسوس کی، جس طرح کہ حضور فوت ہو گئے روتے روتے، تو وہ بات کیا کر رہی ہیں کہ کل دیکھی تھی آپ نے وہ جو کل نا صبح، میں تو کل سے ہی میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، دل میرا ایسے وہ گھبرا سا رہا تھا، ایک بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت خوفناک ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے، ایسے لگ رہا تھا دنیا میں کچھ بہت بڑا ایک جو ہے طوفان سا آنے والا ہے، جو ایسے کالی گھٹائیں سی جس طرح ہوتی ہیں۔ مجھے کل کا جو آسمان تھا وہ اتنا سرخ تھا جس سے لگ رہا تھا جس طرح آسمان بھی رو رہا ہے، آسمان کی آنکھیں بھی سرخ ہوئی ہوئی تھیں، وہ جس طرح اس کو بھی غم تھا اس واقعے کا، اس کو پتا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تو آسمان بھی جو پھٹ رہا تھا وہ اس غم سے۔ یہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ مجھے اب پتہ لگتا، کل رات سے دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ ایسا وہ دیکھ کے، ایسا خوفناک آسمان، ہمارے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ پتہ یہ واقعات مجھے نا، یہ وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں ٹیچرز کے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں بھی ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں کتنا خوفناک ہوا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے ان کا جنازہ جب آیا ہے، دیکھا ہے ہم لوگوں نے کس طرح لائنیں لگی ہوئی تھی ربوہ میں، ہم لوگوں نے دیکھ کے آئے ہیں لائنوں میں لگ کے کس طرح عورتیں جو ہیں غم سے کیا غم، پریگنٹ عورتیں فل پریگنٹ تھیں جو نا مطلب ان کو زبردستی جو چہرہ دیکھنے کے لیے لے جایا گیا، اور جن کو پریگنٹ نہ کر سکے ان کو گھر چھوڑ گئے تھے جو خلیفہ صاحب، اور سوری ٹو سے دیٹ کہ مطلب اسی چکر میں وہ اوپر چلے گئے۔ لیکن مطلب آپ واقعہ سنے بعد میں ہمیں سمجھ آیا ہوش آنے پہ کہ وہ واقعہ تو یہ تھا کہ حکیم صاحب کی دوائیاں اتنی کھا لی تھی کہ وہ خلیفہ صاحب سہاگرات پوری نہ منا ان کو ان کے گلے پڑ گئی۔ تو آپ دیکھیں گے یہ واقعات جو حقائق سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو اتنا چھپا کے کہ کس طرح تقدس میں لپیٹ کے ہمیں بچپن میں جس طرح مطلب وہ سنایا گیا، میں آج وہ جب وہ چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، ان کی تانے بانے بنتے ہیں ان تمام واقعات کے کہ کیا کیا کیسے ہوا تھا، تو یقین مانے گھن آتی ہے کہ یہ ہمارے اساتذہ تھے جو ہمیں اس طرح کا ہماری برین واشنگ کر رہے تھے اس وقت میں، ہمارے ارد گرد ایسی انوائرمنٹ تھی کہ جو ہمیں ہر وقت وہی آواز سنائی دیتی تھی کہ جو عقیدت میں لتھڑی ہوتی ہے، وہاں ہم کیا سوچتے، ایک عمر تک تو ہمیں ہوش ہی نہیں آئی نا کہ ہم لوگ تقدس میں ہی لتھڑے رہے اس طرح ہی، اور جب ہوش آئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے مطلب جو اس وقت اپنی حالت دیکھنے کے بعد پھر ان پہ ترس آتا ہے، جو لوگ ابھی موجود ہیں نا، اب یقین مانے ان پہ ترس آتا ہے، اپنی یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمیں کتنی سٹرگل کرنی پڑی ہے ان چیزوں کو ان سے نکلتے ہوئے۔ تو آپ سوچیں یہ جو آج ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات، پھر ان پہ بندہ کیا کرے، ان کی عقل پہ ماتم کرے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں، ان کو ابھی بھی توفیق نہیں ملی ان باتوں پہ سوچنے کی، یہ آج بھی حقائق کو ایسے مروڑ کے پیش کرتے ہیں، کب تک؟ تو وہ شیطان ہی ڈالتا تھا نا، جس کی وجہ سے مرزا رفیق کو اپنی شیطانی کی وجہ سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا، اور پھر ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی، جبکہ مرزا ناصر نے، مرزا لقمان جو ان کا ایک وہ تھا فرزند تھا جو کہ شیطانی صفت کا ہی تھا، اس کو مرزا طاہر کی بیٹی کو دے کر اس لالچ پر دیا کہ تمہیں اگلی خلافتی کرسی پہ بٹھایا جائے گا، تو اس پہ پھر خدا کو منوا کر ان کو خلیفہ خدا بنایا۔ ناصر کیسے الیکٹ ہوا تو میں نہیں بتا سکتا آنیسٹلی، البتہ مرزا طاہر کا جو سلسلہ ہے، جسے میں نے کہا کہ مولانا مالک نے یہ مسجد مبارک کے اندر اعلانیہ طور پہ کہا تھا کہ میاں رفیقوں کی تمہیں موقع دیا جائے گا، اب وہ شخص جب اندر گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے میاں احمد نے، غلام احمد، انہوں نے کہا کہ بات سنیں،
یہاں پہ کسی کو کوئی تقریر کرنے کی، کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا ہے، وہاں پہ آوازیں اونچی ہوئی ہیں. اب جو اندر کی بات ہے، میں اندر تو کوئی نہیں تھا، جو بھی مطلب سوائے اس ممبران کے علاوہ، اب ان میں سے اگر کوئی سامنے آئے بتائے ایگزیکٹلی کیا ہوا، تو ورنہ ہماری جو باتیں ہیں وہ شنید ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپس میں ان کو زبردستی چپ کرایا گیا، ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، پھر ان کو مطلب وہاں سے نکال دیا گیا. اب نکالنے کے بعد جب وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے تقریر کرنے کی کوشش کی اور بس پہ کھڑے ہونے کی، تو وہاں سے بھی انہیں ہمیں مطلب ایک قسم کا حکم دیا گیا کہ یہاں سے انہیں دور لے کے جایا جائے اور انہیں جا کے ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا. پیچھے سے انتخاب ہو گیا جی، مرزا طاہر ہو گئے ہیں جی، خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں جی. وہ ان بس یہاں تک مطلب یہ چیز ہے. لیکن اندر کیا ہوا آنیسٹلی میں نہیں بتا سکتا، وہ میرا نہیں خیال کوئی بھی بتا سکے سوائے ان حضرات کے کہ جو وہاں کے ممبران. آپ نے یہ جو لقمان کی بات کی ہے نا وجیہ، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص مسرور میاں کے سر پہ دستار رکھنے والا، اس کو انگوٹھی پہنانے والا، اور اس کے سارا کچھ اس کو پیچھے وہ جو خلافت کا جبہ بنا لیا، وہ مرزا صاحب کے کوٹ کو، اوور کوٹ کو وہ پہنانے والا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص اگر اس پہ پہلی چیز ہے، میرا خیال مجھے اجازت آپ لوگوں سے لے لینی چاہیے، آپ ایگری کریں تو پھر میں اس بات کو آگے کروں کہ اس کا جو کردار اور اس کا جو رول ہے اس شخص کا، اپنی پیدائش سے لے کے آج کے دن تک یہ شخص جس کردار کا مالک ہے، یہ اگر اس وقت خلیفوں کے سر پہ دستار رکھنے والا کل کو اگر کسی وجہ سے یہ خلیفہ، جو کہ بنے گا تو نہیں لیکن اگر بن جائے، تو جو سامنے آیا ہے محترمہ ندا صاحبہ کے بیانات سے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ حال کیا ہے. اور میرے پاس جو اس کی اطلاعات ہیں، یقین کیجئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو اس کی اطلاعات ہیں. اور جو اس نے ڈرامہ کیا ہے اس وقت، میرے پاس وہ تصویریں تک موجود ہیں، یہ سارا کچھ. تو لیکن آپ بہرحال اجازت دیں گی تو پھر بات کروں گا. خلیفہ اول جو ان سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آرام سے بن گئے تھے، خلافت پہ آ گئے تھے، تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے بعد خلافت آگے جاری رکھنی ہے، یا خلیفہ اول کیوں وہ بنے جبکہ ان کو ماننے والے جون سے ہیں وہ مجدد بھی کہتے ہیں اور وہ نبی نہیں مانتے، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی، لاہوری پارٹی بھی علیحدہ ہو گئی. تو یہاں پر آپ بتائیں کہ وہ خلیفہ اول کیسے بنے ہوں گے؟ افاف، بات یہ ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے، یہ ڈر اور خوف کا نام ہے، آپ بڑی اچھی طرح سے جانتی ہو، اور یہ اس ٹراما سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ لوگ یہ سوچتے ہوئے ذرا سا بھی یہ کانپتے ہیں، رات کو اپنے بستر پہ پڑے ہوئے بھی سوچ کے کہ اگر ہم نے مرزا صاحب کا نام صاحب کے یا اتنے دم چھلے کے بغیر لے لیا تو پتہ نہیں کس گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. بہرحال ان پہ رحم ہی کھایا جا سکتا. جی بالکل، آپ کو کھلی اجازت ہے، یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، یہاں پر لوگوں کو کے کان اور آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے ہر کسی کو کھلی اجازت دی ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا سنا ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، میں تو پہلے پیش گوئی کر چکی ہوں، اگلا خلیفہ مرزا لقمان ہی ہے. آپ تسلی رکھیں، اور وہ بھی خدا نہیں بنانا ہے، آپ بے فکر ہیں، خدا ہی بنائے گا اس خلیفہ کو، وہی کمیٹی بنائے گی جو خدا بناتی ہے، اور یہ خلیفہ اگلا مرزا لقمان ہی ہے. تسلی رکھیں آپ، اور تمام احمدی اس کے جو بیعت کرنے کے لیے تیار رہیں. اور جو دوسرا قائم مقام ہوگا آگے، محمود شاہ بھی پاسبل ہے اس کے ساتھ مقابلے میں آ جائے، ساتھ ساتھ محمود شاہ بھی، یا یہ دونوں آگے پیچھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مرزا لقمان کے زیادہ چانسز ہیں جو چھٹا خلیفہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ احمدیوں کو تیار ہو جانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اب جو اس طرح کے کام بھی کرنے لگا ہے، یہ خدا جو ہے نا، یہ اب اگلا خلیفہ ایسا لے کے آئے گا کہ جو ان کو جواب دینا پڑے گا، کہ یہ اس کے ہر قدم کے اوپر جواب دینا پڑے گا ان کو کہ یہ خلیفہ ہے کہ کیدا خلیفہ ہے. آپ ہی پہچانو، ہم آپ ہی جسے دیکھتے ہیں نا، اب تک تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا واقعات کہ کس نے کیا کیا، یا ہمیں سوال ڈھونڈنے پڑتے ہیں، پھر اگر جب وہ خلیفہ بنے گا پھر سوال ہمیں ڈھونڈا کریں گے.
جی وجیہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پھر اگر آپ رکھ لیں، کیونکہ اس وقت میں نے اپنے نواسے کو نا اس کی ساکر گیم کے لیے لے کے جانا ہے، میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت ان خلیفوں کے۔ لیکن یہ لقمان کی اس اور اس کا اور حسبی کا جو مطلب، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حسبی صاحبہ جو ہے مرزا انس کی بیوہ جو ہے، آپ لوگ خواتین بڑی اچھی طرح سے انہیں جانتی ہوں گی، اور ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کے نیک خیالات بھی ہوں گے، اچھی چیزیں بھی ہوں گی۔ اب میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، مطلب، لیکن جو انسان کا لائف پتہ بعد میں ہمیں چلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ بڑے مطلب خطرناک قسم کے اور انسانی ہوش اڑا دینے والے مطلب واقعات سامنے آتے ہیں، اور ہونا یہی چاہیے کہ کسی مطلب مبالغہ رائی سے کام نہ لیا جائے، اور کسی پہ تہمت یا الزام کی شکل میں بات نہ کی جائے، جو حقیقت ہے وہ۔ اب یہ چونکہ میں جس چیز کو لے کے چل رہا ہوں وہ اویئرنیس، آگاہی کی بات ہے، سو آئی ہیو نتھنگ پرسنلی اگینسٹ دیز پیپل۔ میں سارے حالات و واقعات، اور میرے پاس اس کی باقاعدہ طور پہ یہ شواہد موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی یہ گفتگو جو ہے آپ کے اگلے کسی سیشن کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، اور افاف تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا اپنی انفارمیشن کی بیس پہ، آپ کی بھی مطلب آپ کا بھی گیس ورک ہے حالات و واقعات کے مطابق، اور میرا بھی مطلب کچھ گیس ہے، کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جن کے کہ اگلا خلیفہ بہرحال لقمان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا خلیفہ بننے تک ہو سکتا ہے لقمان جیل میں ہو، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ لیکن جہاں تک میری آبزرویشن ہے، جہاں تک میرا گیس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اگلا خلیفہ بہرحال نہیں ہے۔ آئی کوڈ بی رائٹ، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن یہ میرا بڑا مضبوط گیس ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اپنا جاری رکھیے، اور مجھے سے اگلی دفعہ موقع ملا میں ضرور حاضر ہوں گا، جو جانتا ہوا جو آپ کے سوالات کے جواب دے سکا تو ضرور دوں گا۔ آپ تمام بہنوں کا بہت بہت شکریہ۔